नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और एहतसाब की बातें कर रहे हैं उन लोगों की हवाले से जिन लोगों ने उनके ख्याल के मुताबिक मिलकर उनको एक प्लान के ज़रिए बाहर निकाला। इस पर भी इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इस प्रोग्राम में कनाडा और हिंदुस्तान की एक बाकायदा आपको जंग नज़र आती है। मूडी के कातिल गैंग ने कैनेडियन सरजमीन पर कनाडा की सॉवरेनिटी की ऐसी की तैसी करते हुए वहाँ पर एक सिख रहनुमा को कत्ल कर दिया। अब दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं कि मूडी के कातिल गैंग ऑपरेट कैसे करते हैं। इस प्रोग्राम में इस पर भी हम सिरहातुल गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या हुआ, नवाज शरीफ के मुताबिक मौजूदा हालात का जिम्मेदार पानामा बेंच है, जिसके पीछे जनरल बाजवा और फैज थे। हरदीप सिंह कत्ल में भारत के मुलव्वस होने पर सफारती कशीदगी में इजाफा। कनाडा और इंडिया ने एक दूसरे के सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेंचेस की तश्कील और ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर मुशावरत के लिए कल 3 बजे इजलास तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नवाज लीग से है, बेहतर होता पीडीएम इस मामले को एड्रेस करती। मरियम नवाज को लगता है कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला हर एक किरदार घर नहीं गया, बल्कि कुदरत ने उसे अपने अंजाम पर पहुंचा दिया है। आइए अब लाहौर चलते हैं। राना सनाउल्लाह खान सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब साबिक वज़ीर दाखिला में ज्वाइन करें। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मियाँ साहब का बयान जो है वो अब सब ने सुन लिया है, जिसके अंदर उन्होंने वाज़ेह अंदाज से बहुत सारी पुरानी बातें भी दोहराई और नाम लिए कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़, साकिब निसार और एक सिटिंग जस्टिस साहब हैं सीनियर, उनका भी उन्होंने नाम लिया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये एक ही मरतबा वो नाम लेंगे, जब वापस आएंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, आपने इलेक्शन कैंपेन चलानी है, तो उसके अंदर उनका बयानिया यही होगा कि ये वो 4-5 लोगों का गैंग था जिन्होंने मिलकर उनको निकाला, जिनका एहतसाब ज़रूरी है? देखिए तलत साहब, कल जो हमारी पंजाब की तंजीमी मीटिंग थी वो बड़ी अहमियत की हामिल थी, इन मानों में कि हमारी पूरी पार्लिमानी टीम, तमाम एमएनएज़ और एमपीए और टिकट होल्डर साहबान उसमें मौजूद थे। हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन्स की तंजीम वहाँ पे मौजूद थी। तो उसके साथ मियां नवाज शरीफ साहब ने काफ़ी डिटेल में जो है उनके साथ गुफ्तगू की, और उसमें आप उनके उस स्पीच के एक हिस्से को आप रेफ़र फरमा रहे हैं कि जिसमें उन्होंने आज के हालात से मुतल्लक जो है वो उन्होंने अपना कंसर्न शो किया कि वो इंतहाई इस बात के ऊपर रंजीदा हैं और दुखी हैं कि आम आदमी की हालत जो है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि लोगों के लिए अगर बिजली का बिल दें तो बच्चों की फ़ीस नहीं है, और बच्चों की फ़ीस दे लें तो बिजली का बिल जमा करवाने और जो है वो ग्रॉसरी ख़रीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तो इस सूरत हाल में फिर उन्होंने ये बात की कि 17 में जब हम लोड शेडिंग और दहशत गर्दी पर काबू पा चुके थे, जो कि 13 में एक बहुत बड़े इशूज़ थे, मसाइल थे पाकिस्तान के, और उस वक्त 17 में महंगाई की ये सूरत हाल थी, कोई 2-2.5% थी, जी। पेट्रोल की ये कीमत थी, डॉलर की ये कीमत थी, शरह नमू 6.2% थी, अगले साल हमारा हदफ 7.5% था। तो जब मुल्क ये अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा था, अपने मसाइल पे काबू पा चुका था, तो फिर भाई ये कौन सा जो है ये इन लोगों ने इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ जो है वो बदला लिया कि इन्होंने खामखा जो है वो एक ऐसा इशू बना के कि जी बेटे से आपने तनख्वाह नहीं ली और आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और एक अच्छे भले चलते मुल्क को जो है वो तो हुकूमत को इन्होंने साजिश की ना जो है राना वो साहब, बहरान से दो साजिश चार की, किया। इन्होंने निकाला। मुल्क के हालात आपने बयान किए हैं, आपकी पार्टी का ये स्टैंड है, इन लोगों ने निकाला। अब अगला सवाल ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई प्रपोज़ करेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी का मानना ये है कि अगले वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करेंगे, या सिर्फ ये एक इल्ज़ाम लगाकर या बात दोहराकर निकल जाने वाली बात है? नहीं देखिए, इसमें बात दोहरा के निकल जाने वाली बात या बात दोहराने की बात नहीं है। मामला ये है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता।
سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ معاشی بحران کا جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہے۔ کیوں ملک کو 2017 میں سیاسی عدم استحکام سے دوچار کیا گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اب ہم اس نوبت کو پہنچے ہوئے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ڈیفالٹ سے بچتے ہیں تو عام آدمی کو جو ہے وہ روٹی میسر نہیں آتی، اور وہ نہ پیٹرول ڈلوا سکتا ہے، نہ وہ بل ادا وہ کر درست سکتا بات ہے ہے۔ آپ کی، وہ آپ کی بات اور درست ہے رانا صاحب، لیکن میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں، میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا تو اب ان کا کرنا کیا ہے؟ مطلب آپ کی پارٹی کا پلان کیا ہے؟ یہ لوگ جی دیکھیں، یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری نظر میں یہ لوگ قومی مجرم ہیں، ٹھیک ہے، یہ پاکستان کے مجرم ہیں۔ یہ لوگ جل باجوہ جنہوں مجرم نے ہے، یہ کیا تو اس کے بعد جو جل حالت باجوہ جل ہماری ہے، فیض مجرم جو ہے، اب حالت ہماری ہے، جی بالکل، تو مجرموں کے ساتھ یہ آپ، قومی مجرم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف پی ایم ایل این کے مجرم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ صرف میاں نواز شریف کے مجرم نہیں ہیں، یہ قومی مجرم ہیں۔ یہ اس وقت جو لوگ اس وقت جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ، اور جو لوگ فاقوں مر رہے ہیں نا، جس طرح سے ہماری اکانومی کا بٹھا بیٹھا ہوا ہے اور جس حالت کو ہم پہنچے ہوئے ہیں، یہ اس کے ذمہ دار ہیں یہ لوگ۔ چلیں آپ نے تو ان کے تو جرائم کی معاملہ فہرست یہ میں مزید اضافہ کر دیا، قومی مجرم ان کو بنا دیا، تو اب ان کا کرنا کیا ہے؟ آپ کی پارٹی کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کل بھی بات ہوئی، ان کی سپیچ کے ایک حصے میں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ جب مریض جو ہے وہ یعنی ڈیتھ بیڈ پہ ہو، تو سب سے پہلے جو ہے نا فکر اس بات کی جاتی ہے کہ وہ زخمی ہے یا وہ جو انسان ہے اس کا علاج کیا جائے، اس کی جان بچائی جائے۔ پہلے کوئی ایسا نہیں کرتا کہ پہلے مجرم کے پیچھے بھاگے اور اسے کہے کہ جی یہ پڑا رہے، یہ مرتا ہے تو مرتا رہے، تو بعد میں جو ہے وہ ہم سارا دیکھیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی، اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو موقع ملتا ہے، تو ہماری سب سے پہلی ترجیح عام آدمی کی مشکلات ہوں گی، عام آدمی کی زندگی کو آسان کرنا ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم آتے ہی جو ہے وہ انتقام لینے کے پیچھے پڑ جائیں گے اور جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دیں گے۔ پہلے توجہ ادھر دیں گے، اور اس کے بعد پھر جن لوگوں نے اس حال تک پہنچایا، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ فیصلہ پارٹی کرے گی کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے، جس طرح سے جو ہے وہ جنرل مشرف کو کٹہرے میں انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا، ان لوگوں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ تو جنرل مشرف آپ کی حکومت کے، آپ کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ملک چھوڑ کے گئے تھے، بھلے ملک چھوڑ کے گئے تھے لیکن ان کو انصاف کے کٹہرے میں تو لایا گیا تھا، اور اس کو لانے کی جو بھی ہم نے مشکلات اور جو ہے وہ بھگتی تو وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بات اگر میاں نواز شریف کے اور پی ایم ایل این کے کھاتے میں آپ نہ لکھیں تو یہ پھر بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اچھا چلیں، جو کل بیان آیا اس کے اندر ایک سٹنگ سینئر جج کا نام بھی لیا گیا، ان کا احتساب بھی کریں گے؟ جی ہونا چاہیے، وہ جو ہے یہ سٹنگ جج جو یعنی جو کرتے رہے ہیں بلکہ کرتے جا رہے ہیں، یعنی یہ پچھلے تقریباً 6-8 ماہ کو آپ لے لیں، یعنی یہاں پہ کوئی جج والی بات، کوئی عدالت عظمیٰ والی بات کوئی یہاں پہ رہ گئی ہے کوئی؟ آپ مجھے بتائیں کہ کل جو لائیو ساری دنیا نے واچ کیا ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اختلاف، اور یہی اختلاف جو ہے وہ پہلے لکھ کے ہوتا رہا ہے، لیکن ایک سائیڈ پہ 3 ججوں کا بینچ تھا، اس وقت فارمر چیف جسٹس صاحب اس کے سربراہ تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ کسی کی نہیں سنی، انہوں نے کچھ نہیں، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہ جو ان کا جی چاہا وہ کرتے رہے۔ تو جو اور اسی سٹنگ طرح جج سے وہ ہیں جو ان کو ہٹانے کا یا ان کے آڈیو خلاف جو ہیں کارروائی کرنے کا ان طریقہ میں جو باتیں ہو رہی ہیں، جی
جو طریقہ کار ہے وہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس جائے گا، تو آپ اس طرف جائیں گے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر کریں گے، اور جنرل باجوہ جنرل فیض کے خلاف جو ہے وہ ٹریزن سیڈیشن کے مقدمات ہوں گے؟ ظاہر ہے آپ نے قانون کے پیرائے میں رہ کے کام کرنا ہے نا، یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ کہیں گے اور یہ ہو جائے گا. تو یہ آپ کے ریڈار پہ ہیں یہ تینوں چیزیں؟ دیکھیں، جس طرح سے کل یعنی کل ہماری جو میٹنگ تھی، کیونکہ وہ ایک بنیادی اہمیت کی اس طرح سے تھی کہ سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب نے پارٹی قائد ہونے کے ناطے، تو ان کی جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے. تو انہوں نے بالکل اس بات کی بڑی واضح طور پہ خواہش کا اظہار کیا، اور اس خواہش کے اظہار پہ پورے ہاؤس نے جو ہے وہ اس کو بڑا ویلکم کیا. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے حساب لیا جانا چاہیے. اب وہ حساب لینے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ بہرحال جب وقت آئے گا تو پھر پارٹی فیصلہ کرے گی. اس بارے میں کوئی میں یا کوئی اور بھی ٹھیک. ذاتی طور پہ انفرادی طور پہ تو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن بہرحال یہ خواہش موجود ہے، اور یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہماری موجود ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا جنہوں نے ملک کو اس صورتحال سے دو چار کیا ہے، ان کا حساب ہونا چاہیے. باوجود اس کے کہ جنرل باجوہ وہی آرمی چیف ہیں جن کو آپ کی پارٹی نے ایکسٹینشن کے اوپر سائن کیے اور باقاعدہ اہتمام کیا ان کو 3 سال مزید دینے کا. دیکھیں، بعض فیصلے جو ہیں وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اسٹریٹجی کا حصہ ہوتے ہیں. شاید یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تو اس فیصلے کے بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے تو ان میں ہمیں اپنے ہدف کو حاصل کرنے یا وہ فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک پہ مسلط تھا اور وہ جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا، اس کو کم کرنے یا اس کو فیس کرنے میں ہمیں مدد ملی. تو اس لیے اس صورتحال میں بعض چیزیں جو ہیں وہ نظر اور طرح سے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے امپلائیڈ جو اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں. کیا آپ کی جماعت کی میں نہیں قیادت کے سمجھتا ذہن کہ میں یہ وہ خدشہ فیصلہ موجود ہے کہ جب آپ اس طرح کے احتساب کی بات کریں گے تو پھر دوسری طرف سے جواب بھی آئے گا اور وہ بتائیں گے کہ کس طرح آپ کی جماعت کے لوگ نواز شریف کے اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں، میں زیادہ قربت اور رشتہ داری نہیں بتانا چاہتا، انہوں نے کیسے ان کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رابطے بحال رکھے، ان کی شادیوں پر ان کے بچوں کو تحفے تحائف دیتے رہے اور ان کی اچھی کتابوں میں رہے، اور کس طرح نواز شریف صاحب کے اپنے بھائی جب پرائم منسٹر بنے تو بہت سارے لوگوں کی تعریف و توصیف بھی کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہے. تو یہ تمام باتیں پھر سامنے آئیں گی. مطلب آپ نے لوگوں کو کیا ریلیف فراہم کرنا ہے؟ آپ نے تو آتے ساری وہ پنڈورا باکس کھولنا ہے رانا صاحب کہ بس پھر مشرف والے معاملے کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جائے گی. نہیں، دیکھیں طلعت صاحب، دیکھیں ہر بات جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ایک ہی طرح سے جو ہے وہ نہیں کی جاتی. یہ ٹھیک ہے، یہ سارا آپ بتا رہے ہیں کہ جب ہم برس اقتدار آئے یا یہ ساری چیزیں، اس وقت باجوہ صاحب بھی تھے، جنرل فیض حمید صاحب بھی تھے، لیکن اس وقت بھی جب بھی کبھی بات ہوتی رہی ہے تو بات ہم کرتے رہے ہیں. میں نے جنرل فیض حمید صاحب بھی کھڑے تھے اور جنرل باجوہ صاحب 4 سٹار یونیفارم میں موجود تھے، اور وہاں پہ اور لوگ بھی تھے. تو میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہا کہ آپ نے جو میرے اوپر کیس بنایا ہے تو میرا اللہ تمہارے اور میرے درمیان جو ہے وہ انصاف کرے گا، اور اسی دنیا میں کرے گا. تو وہ آگے سے بڑا ٹھٹھا گئے اور کہنے لگے نہیں میں نے نہیں بنایا. میں نے کہا نہیں، تم نہیں بنایا. اور یہ تکرار 2-3 مرتبہ ہوئی. تو معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم ان چیزوں کے اوپر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سے تو شاید کوئی کارروائی یا کوئی عمل کرنے سے قاصر رہے ہوں، یا یہ نہیں مجھے پتا کہ مستقبل میں ہم کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن اپنی انٹینشن کا اظہار تو ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں. میاں نواز شریف نے بھی ہمیشہ اپنی خلوص کا اور اپنی نیت کا اظہار تو کیا ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب جو انہوں نے کل بات کی ہے، انہوں نے پوری خلوص نیت سے کیا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن کتنا وقت ملتا ہے، کیا حالات ملتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آخر
جو ہے وہ پھر انسان کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا۔ اب بالکل آخر میں اگر آپ ہمیں بتائیں کہ ہم سن رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف آئیں گے، ہیلی کاپٹر میں ان کو لاہور لے جایا جائے گا، ذرا تفصیل تو بتائیں کہ آپ نے کیا پلان کیا ہوا ہے اس ایونٹ کو ایک گرینڈ ایونٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، گرینڈ ایونٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے تمام ورکرز کو جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں اس دن یہاں لاہور میں، لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارے ورکرز ہیں، جو ہماری تنظیم ہے، جو ہمارے ونگز ہیں، اور اس کے لیے دو تین چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث رہی ہیں۔ ایئرپورٹ سے داتا صاحب تک ریلی بھی ڈسکس ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر ایئرپورٹ پہ جلسہ اور مینار پاکستان اقبال پارک میں جو جلسہ ہے، یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں۔ کنسنسس کے ساتھ، لوگوں کی اکثریتی رائے کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس دن ایئرپورٹ پہ آئیں گے، اور وہاں سے وہ کوئی بائی روڈ نہیں، کیونکہ بائی روڈ اگر جائیں گے تو پھر لوگ اس راستے میں کھڑے ہو جائیں گے، جلسہ گاہ کی طرف نہیں جائیں گے، تو وہ پہنچیں گے وہاں پہ اقبال پارک میں، اور اقبال پارک میں جو ہے وہ سبھی لوگ جو لاہور سے بھی اور پورے پاکستان سے اور پنجاب سے وہاں پہ جمع ہوں گے، ان سے وہ ایک ایسا خطاب جو کہ ان کے ماضی، ان کے حال اور ان کے مستقبل کے پروگرام سے متعلق جو ہے وہ ہوگا، تو وہ اپنے عوام کے ساتھ، اپنے پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ پھر ہماری الیکشن کمپین اور باقی سارے ہمارے معاملات جو ہیں وہ جو ہے وہ منحصر ہوں گے، اور اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے۔ کتنا امکان ہے بالکل آخر میں کہ ان کے آنے کی تاریخ میں کوئی رد و بدل ہو جائے؟ نہیں، دیکھیں، کل یعنی انہوں نے خود جو ہے وہ سارا پروگرام ان کے سامنے ڈسکس ہوا، سارا پروگرام ان کے سامنے دیا گیا، تمام ٹارگٹس جو ہے وہ لوگوں کو بتائے سمجھائے گئے، تو اب اس کے بعد ویسے تو خیر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے، تو اس پروگرام میں کوئی جو ہے وہ اب دوسری رائے نہیں ہے، یہ حتمی پروگرام ہے، اور اللہ تعالیٰ خیریت رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ 21 اکتوبر کو وہ لاہور پہنچیں گے۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ خان ہمیں بتا رہے تھے کہ نواز شریف کے جو بیانات ہیں ان کا سیاق و سباق کیا ہے اور اس بیان کی سیاسی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں، تو ہم بڑا قریب سے دیکھ رہے ہوں گے کہ لاہور کے جلسے میں جب وہ تقریر کریں گے تو اس تقریر کے اندر یہ تمام باتیں جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کا کتنا عنصر پایا جائے گا۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ ہم اپنے معاملات میں اتنے الجھے ہوتے ہیں کہ بین الاقوامی بہت بڑے بڑے واقعات ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ واقعہ نظر سے اوجھل ہو نہیں سکتا کیونکہ اتنا واضح انداز سے ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے اپنی پارلیمان میں خطاب کرتے ہوئے براہ راست ہندوستان کے اوپر الزام لگا دیا کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ ہمارے شہری کو، سکھ کو، انہوں نے، ان کی رو نے ہماری سرزمین کے اوپر قتل کیا، اور اس کی جو ٹینشن ہے وہ اس G20 جو سمٹ ہوا تھا اس کے اندر بھی آپ کو نظر آئی، اگر جو اس وقت رپورٹ نہیں ہو رہا تھا، اس وقت بڑے بڑے معاملات کے اوپر ہم فوکس کر رہے تھے۔ پھر اب جب امریکہ کی طرف سے بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے اٹھایا گیا تو آپ کو دلی اور اوٹاوا کے درمیان ایک جنگ نظر آتی ہے، دونوں نے ایک دوسرے کے ڈپلومیٹس جو ہیں ایکسپیل کر دی ہیں۔ کینیڈا نے جو را کا اسٹیشن ہینڈلر تھا اس کو ایکسپیل کیا ہے، جس کے نتیجے میں دلی میں سے کینیڈا کے 2 ڈپلومیٹس نکال دیے گئے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا ایشو ہے، اس کو ہمیں ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی امپلیکیشنز کیا کیا ہیں۔ ہمارے پاس سید محمد علی موجود ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، ان کا بہت شکریہ۔ ان کے برابر میں عادل شاہ زیب صاحب، صحافی تجزیہ کار، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اسٹارٹنگ وتھ یو محمد علی صاحب، ہمیں پتہ ہے کہ آڈیسٹی ہے ہندوستان کے رویے میں، اور جب سے ان کی اکانومی نے بوم کرنا شروع کیا ہے تو وہ ایک اور ہی طریقے سے جو ہے وہ چلتے ہیں اور بیہیو کرتے ہیں۔ بٹ ور یو سرپرائزڈ کہ کینیڈین پرائم منسٹر نے واضح انداز سے کہہ دیا اتنے بڑے ملک کو، اتنے بڑے سمٹ کے دوران ہی، کہ بھائی آپ نے بندہ مارا ہے اپنی سرزمین کے اوپر؟
میں زیادہ سرپرائز نہیں تھا، لیکن اپنی جو پہلے آپ کے کامنٹس تھے اس میں صرف یہ چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں بھارت کو جو احساس ہے اپنی بڑھتی ہوئی پاور اور اثر و رسوخ کا، میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از اوور اسٹیمیٹنگ اٹ، اور وہ اس نے شاید انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے عالمی برادری کی ایبلٹی ٹو پنش اینڈ کنسٹرین اٹ ایز ویل. یہ پہلا کانٹیکسٹ ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ میں حیران اس لیے نہیں تھا کہ میں چونکہ کلوزلی اس ساری ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہا تھا، اور یہ کلمینیشن ہے ہائیسٹ لیول پہ کہ پارلیمان کے سامنے جا کے پوری قوم کو اور عالمی برادری کو اور اپوزیشن پارٹی کو انہوں نے اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا. اور لیکن اس کی نوبت کیوں آئی، اگر آپ مجھے کوئکلی اجازت دیں 1 منٹ میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ پچھلے 3 ماہ، کیونکہ جو کلنگ ہے سکھ لیڈر کی وہ تو 3 مہینے پہلے ہوئی تھی، تو وائی ناؤ؟ دیٹ از دا لاجیکل کوشچن. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آخری سٹیج ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، ان کی ہلاکت سے پہلے جو کینیڈین انٹیلیجنس ایجنسیز اور جو ان کے حکام تھے وہ کیئرفل تھے، اور ان کو یہ احتمال تھا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو لائر ہیں ان سکھ رہنما کے، انہوں نے یہ کہا کہ جو کینیڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس نے وارن کیا تھا ان کو کہ آپ اپنی سلامتی کے حوالے سے کیئرفل رہیں، آپ ہٹ لسٹ پہ ہیں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کے. لیکن انفارچونیٹلی ان کی کلنگ ہو گئی. اس کے بعد جب انہوں نے اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کیا، تو جس طرح آپ نے بھی اپنے ابتدائی کلمات میں کہا، تو اس معاملے کو ہائیسٹ لیول پہ ٹروڈو صاحب نے شواہد کے ساتھ بات کی ہے، ہوا میں بات نہیں کی. جی بالکل. تو انہوں نے G20 میں سائیڈ لائن پہ مودی صاحب سے یہ بات اٹھائی اور گڈ فیتھ میں ان سے توقع کی کہ وہ انویسٹیگیشن میں تعاون کریں. لیکن جس طرح آپ نے کہا، انہوں نے اپنی روایتی ہٹ دھرمی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو بالکل ڈسمس کر دیا. عام زبان میں اگر میں عادل کو یہاں پہ لے آؤں، عام زبان میں ہم یہ کہیں گے کہ ان کا توا بھی لگایا انہوں نے. ان کا جہاز خراب ہو گیا، 2 دن کو رکنا پڑا، اس کے اوپر جو ٹرولنگ ہوئی کینیڈین پرائم منسٹر کی، اور اس سے پہلے کینیڈین پرائم منسٹر نے اپنا ہاتھ بھی کھینچا مودی کے ساتھ. عموماً ہوتا ہے کہ ہینڈ شیک کے لیے وہاں پہ تصویریں کھنچواتے رہتے ہیں. ہی جسٹ پولڈ ہز ہینڈ اوے. یور اسیسمنٹ کینیڈا کے اندر مطلب اتنی اوڈیسٹی ہمیں سمجھتا ہے وہ کام کرتا ہے ہندوستان اس قسم کے، لیکن کینیڈا کے اندر یہ طلعت صاحب دس از ہیوج، دس از بگ. مطلب یہ آئی ایم ناٹ شاکڈ، لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ G20 سمٹ سے ہی نا جو لوگ انٹرنیشنل ریلیشنز کو فالو کرتے ہیں، تو ان کی اگر آپ الگ الگ سٹیٹمنٹس دیکھیں نا، اس سے پتہ چل گیا تھا. پھر جو ان کی جوڈی تھامس ہیں، جو ان کی NSA ہیں، وہ وہاں سے چلی گئی تھی G20 کے دوران ہی، اور وہ گئی اسی لیے تھی کہ کریڈیبل ایویڈنس جو تھا وہ آلریڈی موجود تھا. یہ تو دس از بگ. میں کیوں اسے کہتا ہوں؟ کیونکہ ہاؤس آف کامنز میں کینیڈین پرائم منسٹر کا آ کر اور انڈیا کو بالکل لتاڑ کے کہنا کہ دیکھیں ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ صرف 8 بلین کا تو ان کا جو وہ ٹریڈ ہے. اچھا، ان کی ایک ڈیل ہونی تھی بہت بڑی، وہ اس وجہ سے ایگزیکٹلی ڈی ٹریک اور ڈی ریل ہو گئی تھی. تو انڈیا کے لیے دیکھیں اس کی جو ڈائمنشنز اگر آپ دیکھیں نا، G20 واز اے سکسیس. انڈیا از اے ایمرجنگ گلوبل پاور، اس میں بھی کوئی دو شک نہیں ہے. لیکن جتنا ڈیمیج آج جسٹن ٹروڈو کی یہ سٹیٹمنٹ ان کو کر گئی ہے، اور اس کے بعد سیریز آف سٹیٹمنٹ فرام دا US، فرام آسٹریلیا، فرام UK، اور یہ معاملہ یہاں پہ کیوں نہیں رکے گا؟ سعودی عرب جو ہے ان کے بڑے کلوز ٹائز ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ سے. میرا خیال ہے کینیڈا سے زیادہ وہ ایک دوسرے پر ایک معاملے میں گلف وار سے لے کر آج تک ریلائی کرتے رہے. جمال خشوگی کا معاملہ آیا، اس کے بعد سے جو ڈی ٹریک ہوئے US اور سعودی ریلیشنز، آج تک وہ ٹریک پر دوبارہ نہیں ہو پائے. اور میرے خیال میں اب اگر ہم وہ عام اردو سلیس اور پنجابی میں بات کریں نا کہ کان پکڑنے کے لیے اب امریکہ کے پاس کچھ آ گیا ہے انڈیا کا وہ کرنے کے لیے. ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کروں طلعت صاحب، ایک کامیابی انڈیا کی یہ سمجھی جا رہی تھی کہ بٹوین the Russians اینڈ جو یہ ورلڈ پاورز ہیں ویسٹرن، ان کے درمیان بڑی خوبصورتی سے انہوں نے یوکرین والے معاملے کو لے کر اپنے انٹرسٹ کو آگے بڑھایا. ہمارے یہاں بہت تجزیہ ہوا جی، دیکھیں کتنا اچھا ماڈل ہے، کس طرح نیویگیٹ کیا، سعودیز کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، UAE بھی ساتھ ہے، رشیا بھی ساتھ ہے، امریکہ بھی ساتھ ہے. You know, they were having this great party, diplomatic party. اور وہ آپ کو G20 کی جو سمٹ کی جو ڈکلیریشن تھی اس میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے. لیکن کینیڈین پرائم منسٹر نے کہا کہ آئی تھنک وہ کنٹیکسچولائز کر رہا ہے، تو گلوبل امپلیکیشن پر بھی
بھی جائیں گے, علاقائی امپلیکیشن پر بھی جائیں گے, اور صرف یہ ایک اسیسینیشن نہیں ہے, باقاعدہ ہٹ سکواڈز ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں. یو کے اندر انہوں نے اسیسینیشنز کی ہیں, دوسرے ممالک میں کی ہیں. بعض جگہوں پر تو یہ بھی آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو 2-3 اسیسینیشنز ہوئی ہیں سکھ لیڈرز کی, ان کے پیچھے بھی یہی لوگ ہٹ سکواڈ انوالو ہیں. سم تھنگ ہیپنڈ. مودی صاحب کچھ کرنا چاہ رہے تھے. ایجنٹس آف انڈین گورنمنٹ, یہ فریز استعمال ہوئی ہے, کوئی ابہام نہیں اس کے اوپر چھوڑا. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ ہندوستان اس کے اوپر تھوڑا سا اس کو سافٹ پیڈل کرے گا, لیکن انہوں نے کہا جی آپ نے ہمارا بندہ نکالا جو را کا اسٹیشن مینیجر تھا جس نے اسیسینیشن پلان کیا, ہم نے آپ کے ڈپلومیٹس نکال دیا. سو ہاؤ ڈو یو ریڈ دس؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا کے لیے ہم تو چونکہ عادی ہیں بھارت کے طرز عمل کو برداشت کرنے اور دنیا سے شیئر کرنے کے لیے, تو ہمارے لیے تو بالکل حیرت کی بات نہیں ہے, لیکن کینیڈا کے لیے ڈیفینیٹلی یہ شاکنگ تھا. اور اس لیے میں جس کانٹیکس میں بات کر رہا تھا کہ یہ اس کی آخری سٹیج ہے, اس سے 3 اسٹیجز پہلے وہ گزر چکا تھا. گڈ فیتھ میں جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے G20 کی سائڈ لائن پہ یہ بات مودی صاحب کے ساتھ اٹھائی اور یہ مطلب یہ توقع کی کہ وہ کوآپریٹ کریں گے انویسٹیگیشن میں, انہوں نے بالکل اس کو ڈسمس کر دیا. اچھا, اس کے بعد جو کینیڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور انٹیلیجنس چیف ہیں, انہوں نے دورہ کیا بھارت کا, اور آرمڈ وتھ آل دا ایویڈنسز, اور کنفرنٹ کیا انہوں نے NSA کو, ڈوول صاحب کو اور را کے چیف کو, کہ یہ تو پھر بھی انہوں نے اس کو جب ربش کیا تو پھر انہوں نے آ کے اپنی قیادت کو کانفیڈنس میں لیا. اور اس کے بعد جو الٹیمیٹ لیول ہے وہ صرف پارلیمنٹ نہیں ہے, وہ انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن سے بات کی, انہوں نے فرینچ پریزیڈنٹ سے بات کی, انہوں نے برٹش پرائم منسٹر سے بات کی. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ یہ اب بائیلیٹرل مسئلہ نہیں ہے, اس کو عالمی طاقتوں کے ساتھ اٹھانا ضروری ہے. اور یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ دیکھیں فرانس, برطانیہ اور امریکہ کی قیادت سے بات کرنا, جو کہ 3 پرماننٹ ممبر ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے, ان کے ساتھ یہ بات اٹھانا, میں توقع کرتا ہوں کہ یہ ICC میں یا UN سیکیورٹی کاؤنسل تک یہ معاملہ جائے گا. اور یہ ایک حقیقت پسندانہ اپروچ اب وہ مغربی طاقتیں لیں گی بھارت کے حوالے سے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تمام مغربی کیپٹلز جو ہیں ان معاملات پر انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں. جی بالکل. تو مودی کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے, را چیف سے شیئر کرنے سے پہلے تمام کیپٹلز میں انہوں نے یہ معلومات شیئر کی ہوں گی, الائنس بنائی ہوگی, اس کے بعد لانچ کیا ہوگا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ بہت بڑا معاملہ ہے کیونکہ بہت سی جگہوں پر ہم ہندوستان کی کامیابی کو ایک ماڈل کے طور پر لیتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر ایک فاشزم ہے جو ان کی پالیسی کے اندر موجود ہے. پاکستان کے حوالے سے تو ہمیں نظر آتا ہے, مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے, لیکن اب فاشزم جو ہے ایک گلوبل ڈائمنشن اختیار کر رہا ہے, اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. مودی سرکار کے قاتلوں نے دنیا بھر کے اندر قتل کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, ان سکھوں کا, ان لوگوں کا جو ہندوستان کے مظالم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. اچھا, اب آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. آپ نے ٹریڈ کی بھی بات کی ہے. کینیڈا کے اندر ہندوستان کے پنجاب سے باہر سب سے زیادہ سکھ آباد ہیں, اور 1.8 ملین کے قریب ایسے کینیڈینز ہیں جو انڈین اوریجن کے ہیں وہاں پر, اور ان کی بہت بڑی ان کی بہت بڑی لابی ہے. تو یہ لابی 2 طریقے سے کام کرتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ اس زوم میں مبتلا ہو جائیں کہ چونکہ ہماری لابی ہے, جس طرح برطانیہ کے اندر ہے, امریکہ کے اندر ہے, لہٰذا ہم کچھ بھی کر گزر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ذرا تحمل کا مظاہرہ کریں گے, یار چونکہ ہماری لابی, ہمارا ویسٹرن انٹرسٹ ہے, تو یہاں پر ہم یہ کام نہیں کریں. لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے یہ کام نہیں کیا, اور اس کی میں اسی لیے اسے کہہ رہا ہوں کہ یار اٹس ویری سگنیفیکنٹ. اور اس کی طلعت صاحب جو آپ نے بات کی نا کہ انہوں نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہوگی, دیکھیں اس سے پہلے سیریز آف ٹارگٹ کلنگ ہوئی UK کے اندر, لیکن برطانیہ اتنا کھل کے اس پہ نہیں بولا. ایک تو ابھی چونکہ ان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ انڈین اوریجن ہے, لیکن یہ بھی اتنا میٹر نہیں کرتا. اس کے بعد جو کینیڈا میں یہ پہلا مرڈر نہیں ہے, کینیڈا میں بھی تقریباً 2 سے 3 وہاں پہ بھی سسپیکٹڈ ایسے مرڈر تھے جو کہ را کی یہ جو ایجنٹس کی بات کر رہے ہیں ان سے یہ کنیکٹڈ تھے. اور دیکھیں یہ جو پچھلے 2 مہینے سے کینیڈا کا جو لوکل پریس ہے نا, اس میں یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ ایویڈنس جو ہے وہ اتنا کریڈیبل اب موجود ہے کہ اس بات کو اٹھانا چاہیے جسٹن ٹروڈو کو. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں پھر دہراؤں گا کہ US کا, آسٹریلیا کی آپ اگر سٹیٹمنٹس دونوں اٹھا کے دیکھ لیں, اب دیکھیں کینیڈا کا تو اپنا شہری ہے, ان کی تو سوائل پہ ہوا ہے, تو وہ تو پھر بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, although that is still significant
लेकिन यूएस का एक ही दम स्टेटमेंट देना और तगड़ी स्टेटमेंट दी है, और फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर बरतानिया का कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यूएस का अगर मैं सिर्फ ऐड कर दें कि ये जानते हुए कि भाई G20 के समिट के अंदर कितना बड़ा उन्होंने CPEC के मुतबादल एक कनेक्टिविटी का निज़ाम खड़ा किया है और बाकायदा एक डॉक्यूमेंट पे भी साइन किया है। सो आप, अगर अली साहब आपके पास आऊँ, ट्विटर की थोड़ी सी बात कर लें, उसके पास पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, क्योंकि उसने अपनी सॉवरेनिटी की भी बात की, उसने कहा अनएक्सेप्टेबल है, तो रेड लाइन उसने ड्रॉ की है अपनी कि यार इसके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, या इट इज ओपन टू नेगोशिएशन आपके ख्याल में? मैं समझता हूँ जो 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ ज़्यादा नेगोशिएशन की या बैक ट्रैकिंग की ऑप्शन ट्रूडो के पास नहीं है। एक तो डोमेस्टिक फैक्टर, जिस तरह आपने खुद भी हवाला दिया, देखें 7,70,000 सिख आबाद हैं इस वक्त कनाडा में, और वो काफ़ी मुतमव्वल भी हैं, पॉलिटिकली अवेयर भी हैं और इन्फ्लुएंशियल भी हैं, और उनका ग्रीवेंस बहुत अरसे से भारत के हवाले से है, तो उसको लेके चलना ट्रूडो साहब के अपने सियासी मफाद में, उनका काफ़ी प्रेशर है उनके ऊपर। अपोजिशन लीडर ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन ली है, तो देखें बाईपार्टिजन इस वक्त अप्रोच नज़र आ रही है कनाडा की पॉलिटिक्स में कि भारत के साथ स्ट्रांगली डील किया जाए और क्रिटिकली हैंडल किया जाए, कोई स्पेस और ऑलिव ब्रांच नहीं है। दूसरी बात यह है कि कनाडा एक मेजर इन्वेस्टर है इंडिया में, तो ये एक मेजर इशू है, तो इंडिया को अगेन अपनी पावर और अपने साइज़ और अपने इन्फ्लुएंस को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है वो कर रहे हैं। और देखें जिस तरह अमेरिका ने भी तशवीश का इजहार किया, तो मैं समझता हूँ 3 डोमेन्स में अब ये एक रिकैलिब्रेशन ऑफ वेस्टर्न पावर्स की पॉलिसी भारत के बारे में मैं तवक्को कर रहा हूँ। UN सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी ये केस जा सकता है। उसके अलावा देखें इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भारत अपने आप को समझता था। मैं समझता हूँ कि ग्रेजुअली वाशिंगटन और बेल्टवे की भी पॉलिटिक्स आप देखें तो वहाँ भी ये एहसास बढ़ रहा है कि हमें भारत की चाइना के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी कमिटमेंट को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ मगरबी ताकतें जो पिछले 10-15 साल का दौर था, अब भारत को ज़्यादा रियलिस्टिक और एक्यूरेटली उसके स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर को रीड कर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि अब वो थोड़ा सा रिलेशनशिप को डाउनग्रेड और रियलिस्टिक लाइन पे लाएंगी, जो भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सपोर्ट है डिप्लोमेटिक, प्लस UN सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप की सपोर्ट है, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन तो ऑलरेडी डाउनग्रेड हो गया है, डिफेंस एक्सेस है, इन तमाम चीज़ों में मेरे ख्याल में एक पॉलिसी रिव्यू होगा। ठीक है, ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी, लेकिन अगर आप प्रोपेगेंडा के जाविये से देखें, ये कितना बड़ा धचका है कि इतना टाइम, इतनी डिप्लोमेटिक एफर्ट, इतना पैसा इन्वेस्ट किया भारत ने पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने के लिए, और अब इतनी मुतमव्वल कम्युनिटी का आपने जिक्र किया, उनके लीडरान की असैसिनेशन का दुनिया भर के अंदर वो खुद कह रहे हैं कि जी देखें आपने असैसिनेट किया। ज़रा हम प्रोपेगेंडा डैमेज के ऊपर आए तो भारत के पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मौजूद है दुनिया भर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी इतना प्रेशर है उनके ऊपर, और वो है कि पाकिस्तान के साथ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें और झगड़ा शुरू कर दें, ताकि दोबारा से दुनिया, पाकिस्तान, 2 न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने, बॉर्डर गर्म हो रहे हैं और दोबारा से बॉर्डर क्रॉसिंग के इल्जामात भी हम देख रहे हैं। तो यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी? तो साहब उसकी पॉसिबिलिटी मैं इसलिए अभी फिलहाल कम देख रहा हूं क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है। ये अगर आप 10 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी कर लेना, आप पे देखें पहली दफ़ा पिछले 75 सालों से आप अपने से कई गुना छोटे हमसाए पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इल्जाम लगा रहे हैं। आज एक कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर उठ के हाउस ऑफ कॉमन्स में आपको कह रहा है आप ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ना, आप किसी मुल्क में जाके उनके शहरियों को अगर कत्ल करते हैं, ट्रांसनेशनल टेररिज्म है, एग्जैक्टली ग्लोबल टेररिज्म है, जो भी आप उसे कह दें, लेकिन ये बहुत बड़ा इल्जाम है। इसके बाद आएगा मामला टेरर फाइनेंसिंग का। ठीक है, अगर प्लान किया होगा, आपने डिप्लॉय किए होंगे, आपने पैसे दिए होंगे, ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है, ये मामला फिर फैटफ में भी जा सकता है, और इसको जो हम पर इल्जामात लगते थे और इंडिया उसको उछालता था, we have this opportunity। लेकिन आप डिस्काउंट करते हैं पॉसिबिलिटी कि हिंदुस्तान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ग्लोबल कम्युनिटी को, मे बी क्लोजर टू जो उनके इलेक्शंस होते हैं वो उस वक्त तो उसकी पॉसिबिलिटी है, इस वक्त कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। ये बॉर्डर को हीट अप आप कर सकते हैं, एक नया मुद्दा जिसको वो कहते हैं मुद्दा खड़ा कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग जो उनका मिजाज रहा है पिछले 25 साल में, बीजेपी हमेशा इलेक्शन से पहले कोई एंटी मुस्लिम, एंटी कश्मीर, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट और वोट लेने की कोशिश तो करती है, और इस हवाले से ये पॉसिबल है। हम इसको मैं समझता हूँ आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं समझ सकते, और हमें लेकिन अभी तो उन्होंने ग्लोबल जो है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अटेंशन वो चेंज करना है,
تو میں اس کانٹیکس میں پوچھ رہا ہوں کہ از دیٹ اے پاسبلٹی کہ وہ کیونکہ ان کے الزامات میں تندی آپ کو نظر آ رہی ہے بتدریج؟ بالکل، میں اسی وجہ سے سمجھتا ہوں کہ all the more reason کہ they need an alibi, they need a distraction. So اگر اس واقعے کے سامنے آنے سے پہلے، اس کو اتنا بڑا گلوبل ایشو بننے سے پہلے بھی ان کو ایک موٹیو تھا، لیکن اب تو ایک میجر ان کو ڈسٹریکشن چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بر وقت ہمارے جو عبوری وزیر اعظم UNGA میں جائیں گے تو میں توقع کرتا ہوں کہ اس پوری ان کی جو ہسٹری ہے اور فیکٹس اور فگر کے ساتھ وہ دنیا کے سامنے اس کو پری ایمپٹ کریں اور بتائیں کہ یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ وہ اپنے فوجی جوانوں اور افسروں کی جانیں ضائع کرتے ہیں شارٹ ٹرم ڈومیسٹک پولیٹیکل گین کے لیے. تو مجھے تو ایکچولی بھارت کی جو فوجی قیادت اور فوجی ہیں ان سے ہمدردی ہے کہ وہ جو ہے استعمال ہوتے ہیں شارٹ ٹرم پولیٹیکل گین کی اپنی. اچھا، اس میں کمال بات یہ کہ پاکستان کی طرف سے جب یہ بات آتی تھی تو دنیا ڈسمس کر دیتی تھی، بہت ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی باور کروانے کے لیے. اب یہ وہ جمہوریت ہے کینیڈا کی جس کی مثالیں دیتے ہیں اور لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ جی ایسی جمہوریت ہمارے. تو یہ ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے. تو ایک جمہوری ملک جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے جمہوریت کا، وہ ہندوستان جو اپنے آپ کو گولڈ سٹینڈرڈ سمجھتا ہے، لارجسٹ ڈیموکریسی کے اگینسٹ وہ ہے، اس کی حکومت کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں یہ ٹیررزم کے اندر ملوث ہیں. دیٹس ریلی بگ. تو اس کو وہ سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے آسانی کے ساتھ. نہیں طلعت صاحب، جس طرح میں نے کہا نا، جو ڈیمیج آج جسٹن ٹروڈو انہیں پہنچا گیا ہے، یہ جو مودی کا جتنا بھی عرصہ تھا اور جتنا انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے گلوبل پاور ایمرج کروانے کی کوشش کی، ایک امپیکٹ بنایا اپنے سائز سے بڑھ کر، میرے خیال میں آج اس میں سے جو اچھی خاصی ہوا نکلی ہے اور ہم وہ نہیں کر سکے جو جسٹن ٹروڈو نے کر دیا. بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم وہ نہیں کر سکے جو را نے خود اپنے ملک کے ساتھ کر دیا، کیونکہ یہ سیریز آف اسیسینیشنز ہے اور باقی اسیسینیشنز کے اوپر بھی فوکس ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. سے یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ پاکستان میں جب G20 سمٹ کے بعد وہ کوریڈور سامنے آیا تھا، ہم نے بھی اس کا تجزیہ کیا، تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ بڑی بہترین ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا ہے ہندوستان نے اور ایک مسائل کے باوجود ایک اچھی جمہوریت ہے. لیکن اس واقعے نے وہ پردہ چاک کر دیا اور اس میں سے آپ کو وہ چہرہ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر دنیا کی بہترین جمہوریتیں بھی بہت پریشان ہیں، نادم بھی ہیں کہ ہم نے کس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور شکایت بھی کر رہی ہیں اور معاملہ دبنے کا نہیں ہے.